خدا کی سزا ہم اسے سینوپٹک گاسپلز یا اناجیل متوافقہ، اس لیے ان اناجیل کو کہا جاتا ہے مقدس متی، مقدس لوکا، مقدس مرکز کی اناجیل کو، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ان تینوں نے قلم بند کیے ہیں، اور کئی دفعہ ایک ہی واقعے کو تینوں نے قلم بند کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی واقعات ہیں جن کو فقط مقدس لوکا ہی نے بیان کیا ہے، اور یہ کسی انسان کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے، یہ تو دراصل روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی کی وجہ سے ایسا ہے۔ مقدس لوکا یہاں بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو فریسیوں کے سرداروں میں سے، یعنی کوئی سردار ہے جس نے خداوند یسوع مسیح دعوت کے لیے بلایا ہے۔ عام طور پہ یہودی فقیہ فریسی جو تھے وہ بڑے ربیوں کو شریعت سیکھنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا کرتے تھے۔ یہ ایک رواج تھا اور ایک روایت تھی کہ وہ بڑے ربیوں کو اپنے گھروں میں بلاتے تھے، دعوت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ مل اس دعوت میں شامل ہوتے اور ان سے شریعت سیکھا کرتے تھے۔ لیکن اس دعوت میں کوئی عام شخص نہیں آ سکتا ہے، صرف وہ آ سکتے ہیں جن کو خاص انویٹیشن دیا گیا ہے۔ جیسے فریسیوں کے سردار کی دعوت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فریسی ہی آ سکتا ہے، کوئی ربی ہی آ سکتا ہے، یا ایسی کلاس کے لوگ آ سکتے ہیں۔ عام بندے کا آنا جو ہے یہاں پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کو بڑا ربی تو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کو شریعت آتی ہے اور شریعت پر اسے عبور ہے،
हो सकता है कि उन्होंने इसी गर्ज से बुलाया, लेकिन इसके पसे पुष्ट कुछ और भी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बुलाया है। ये टेक्स्ट मतन हमारी रहनुमाई करेगा कि ये जब खुदावंद यीशु मसीह को बुलाते हैं तो इनके पीछे कुछ और भी वजूहात हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह को बुला रहे हैं। पहली बात ये है, एक तो इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सब्त वाले दिन बुलाया है। आम तौर पे आप सब जानते हैं कि यहूदी लोग सब्त वाले दिन खाना नहीं बनाते हैं, खाना नहीं बनाते हैं। तो अगर किसी को बुलाया गया है तो इसका मतलब यह है कि पसे पुष्ट कुछ और मकासद हैं जिनको पूरा करने के लिए बुलाया गया है। खाना बना नहीं सकते थे, लेकिन खाना खाने की इजाजत सब्त वाले दिन थी। और भी कई ऐसे काम हैं जो सब्त वाले दिन ये नहीं करते हैं, और इस गर्ज से नहीं कि खुदा की शरीयत में ऐसा बयान किया गया है, ऐसा नहीं। इसलिए क्योंकि उन्होंने खुदा की शरीयत के साथ साथ एक वर्बल शरीयत, जुबानी शरीयत भी बना रखी थी, जिसे सिर्फ फरीसी लोगों तक पहुंचाते, जिन्हें जुबानी रवाया कहा जा सकता है। क्योंकि एक शरीयत वो है जो मूसवी शरीयत है, और एक शरीयत वो थी जो इन लोगों ने रवायात के वसीले बना रखी थी, अपनी अकदार के वसीले बना रखी थी, अपनी तालीमात के वसीले। कहते तो ये थे कि ये खुदा की शरीयत की तफसीर और तशरीह है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। क्योंकि नए अहदनामे में जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं और उन्होंने पहाड़ी वास में बहुत सारी ऐसी तालीमात जिनको यहूदियों ने बिगाड़ दिया था, खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उनकी तस्दीक की, तो वहां से कि यहूदियों ने बहुत सारी तालीमात जो कि खुदा ने दी थी उनको बिगाड़ कर उनकी तफसीर और तशरीह जो थी वो गलत कर दी थी। जैसे मिसाल के तौर पे सब्त ही का कानून ले लीजिए, और सब्त पर तकरीबन 1000 से जायद कवानीन बना रखे हैं यहूदियों ने कि सब्त वाले दिन ये नहीं करना। यहूदियों का कहना था कि सब्त वाले दिन वो सिर्फ अगर सफर करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 मील तक सफर कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर सफर करना कहीं बड़ा जरूरी है तो वो पानी पर सफर, यानी पानी में से सफर किया जा सकता है, और कोई सफर करने की इजाजत नहीं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताता हूं कि एक दफा 2 शख्स सफर कर रहे थे, उनमें से एक यहूदी था और एक मसीही था। मसीही ने उसे भांप लिया कि ये यहूदी है और ये सब्त वाले दिन सफर कर रहा है, और जहां भी जहाज में रहा है उससे रहा नहीं गया। उसने उस यहूदी से पूछ लिया कि भाई आपको तो अलाउ नहीं है, आपको तो इजाजत नहीं है सब्त वाले दिन जहाज का सफर करने की, तो आप ये क्यों कर रहे हैं सफर? आपको तो ये गुनाह गिना जाएगा क्योंकि आपने खुद ये कानून बना रखा है। यहूदी जो उसके साथ था उसने काफी देर मसीही को बर्दाश्त किया। बिल आकर वो तंग आ गया उसके सवाल से, और अपनी सीट से जब उठा तो नीचे से एक पानी की बोतल निकाली और कहा कि ये देखो मैं पानी पर ही सफर कर रहा हूं। यहूदी इस तरह से खुद ही कानून बनाते और खुद ही उसको बिगाड़ते और तोड़ते थे। सो इस एतबार से याद रखें कि इन्होंने सब्त, अब अगर आप शरीयत की मुकम्मल अहकामात की स्टडी करें तो 613 अहकाम शरीयत में दिए गए हैं, लेकिन यहूदियों ने इसे बढ़ाकर आज यहूदियों के पास 1500 से जायद कवानीन हैं। इसका मतलब है कि 613 खुदा ने इनको दिए हैं और बाकी इन्होंने खुद बनाए हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। अब जब सब्त पर इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बुलाया है तो कानून यह है कि सब्त वाले दिन खाना बनाया नहीं जा सकता, खाना खाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह सब्त
والے دن یعنی جمعے کے روز، ہمارے آج اگر ہم سبت کنسیڈر کریں تو جمعے کی شام جو 6 بجے ان کا سبت شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے ایک اور قانون تھا کہ اگر انہوں نے کسی کی دعوت کرنی ہے یا بڑا کوئی ایمرجنسی کسی کو بلانا ہے سبت والے دن، تو یہ 6 بجے سے 10 بجے کے درمیان بلا سکتے ہیں، کیونکہ 6 بجے سے پہلے کھانا بنانے کا کام جو ہے یہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد چولہا نہیں جلے گا. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جمعے والے روز یعنی سبت جیسے ہی شروع ہوا ہے، اسی کے بعد فوراً 6 سے 7 کے مابین ان کے درمیان پہنچ گئے ہیں تاکہ یہاں پر ان کی دعوت میں شریک ہو سکیں. پہلی بات یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کے مقاصد فقط شریعت سیکھنا نہیں ہے، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. پہلی بات جو میں نے بیان کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقصد غلط ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت کس دن کی گئی ہے، جو کہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جلندر کے مریض کو بلایا گیا ہے اور ان کے مذموم مقاصد کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اس کو دعوت میں شامل کر لیا. جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ فریسیوں کی دعوت میں کوئی عام شخص شامل، اور وہ بھی کوئی بیمار جس کو بیماری لگی ہے، وہ تو آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہودی سمجھتے ہیں کہ بیماری گناہ کی علامت ہے. اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اندھے کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جاتے جاتے شاگردوں نے دیکھا تو کیا سوال کرتے ہیں کہ خداوند کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہودی یعنی شاگرد بھی چونکہ یہودی ہیں، ان کو بھی ایک گمان ہے. تو کیا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کسی نے گناہ نہیں کیا. ہر بیماری کا سبب گناہ نہیں ہے. یہودی تھیولوجی یہ ہے کہ ہر بیماری کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور اگر کسی کو بیماری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے ناپاک سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ناپاک سمجھتے ہیں. اپنی دعوت میں کسی ناپاک شخص کو بلانا اور اندر آنے دینا، یہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں آ سکتا. فریسیوں کی دعوت ہو اور کوئی عام بندہ ان کی دعوت میں آ جائے، پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. اس کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بلایا گیا ہے، اور ایسا کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا. کلام مقدس میں اگر آپ مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو پڑھیں تو 6 باب میں ایک پہلے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا سبت والے دن لا کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑا کیا گیا. یہ مریض سبت والے دن خود نہیں آئے ہیں، نہ جلندر کا مریض اور نہ ہی یہ سوکھے ہوئے ہاتھ والا مریض. ان کو لایا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے تاکہ یسوع مسیح کا ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ سبت والے دن شفا دیتا ہے یا نہیں، وہ سبت والے دن لوگوں کا مسئلہ حل کرتا ہے یا نہیں، تاکہ ہم اسے پھنسا سکیں اور اسے اس بات کے لیے مجبور کر سکے کہ تو سبت کے قوانین کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے، تجھے یہ بات روا نہیں ہے. تیسرا اس کا ثبوت یہ ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کی طاق میں رہے. وہ اس کی، جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کا مقصد یسوع مسیح کو بلا کر شریعت سیکھنا، کچھ اور مقاصد ہیں. مقاصد کیا ہے؟ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سبت والے دن بلایا گیا ہے. دوسرا مقصد وہ ایک جلندر کے مریض کو سامنے لے کر آئے ہیں. اور تیسری بات جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے مقاصد درست نہیں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کی طاق میں رہے. طاق میں رہے کے لیے جو یونانی متن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسے دیکھنا کہ اس کی کوئی غلطی پکڑی جا سکے، اس کی کوئی غلطی پکڑ سکے، اس کا کوئی گناہ پکڑ سکے. ایسی نگاہوں سے کسی کو دیکھنا
کہ وہ چلتے چلتے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیں اس میں سے کہ اس نے کوئی خطا کی ہے یا غلطی کی ہے. یہ جو غلطی ڈھونڈنے والا چکر ہے، یہ دراصل دعوت کی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ خداوند یسوع مسیح سے غلطی ڈھونڈی جا سکے یا اس کا گناہ جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکے. انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے. جب سے خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا ہے، تب سے لے کر مسیح کے صلیب دیے جانے تک انہوں نے زور لگایا ہے اور مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، لیکن کوئی بھی ان میں سے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر گناہ ثابت نہیں کر سکا ہے. ہاللیلویا. گناہ ثابت کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ ذات تو گناہ کر ہی نہیں سکتی ہے. وہ گناہ تو کر ہی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کبھی گناہ نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. خدا کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں سے اس لیے آج ہم اس لیے تو واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ سب نبیوں نے گناہ کیے. بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ سب انبیاء کرام نے، جتنے بھی انبیاء کرام بائبل مقدس کے مطابق روئے زمین پر آئے ہیں، سب نے گناہ کیا. چاہے وہ ابراہیم ہے، اس نے گناہ کیا. چاہے وہ موسیٰ ہے، موسیٰ ہے، جو یہودیوں کے مطابق ان کا سب سے بڑا نبی، اس نے بھی گناہ کیا. لیکن کیسی خوبصورت خوش آئند بات ہے کہ کلام مقدس کے مطابق صرف اور صرف ایک ذات اقدس ایسی ہے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاللیلویا. اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات تو گناہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا ہے. اور خدا کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے، کبھی غلطی نہیں کر سکتا ہے. عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا. وہ ہماری طرح آزمایا گیا، لیکن کیا رہا؟ بے گناہ رہا. کیا رہا؟ بے گناہ رہا. پیلاطوس تک یہ کہہ گیا کہ میں اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا ہوں. ہاللیلویا. اس کے دشمنوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں پاتا ہوں، کوئی غلطی نہیں پاتا، کوئی خطا نہیں پاتا ہوں. اس لیے خدا کا کلام اس بات کے تعلق سے ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اور ریزنز ہیں، وجوہات ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو انبیاء کرام پر بڑی فوقیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے اور اعلیٰ مرتبت عطا کی گئی ہے خداوند یسوع مسیح کو دنیا کے تمام انبیاء کرام پر. ان تمام وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سب انبیاء کرام نے گناہ کیا، لیکن یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے. پریز گاڈ. اس لیے فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول نے دوسرے باب کی 9 آیت میں بیان کیا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا. اور کیا کیا؟ اسے وہ نام بخشا. ہاللیلویا. اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. اس لیے کیونکہ اس کی ذات اقدس میں کوئی گناہ نہیں. اب یہاں پہ جو لکھا گیا نا کہ وہ نام بخشا، اب نام کے لیے جو یونانی متن میں لفظ استعمال ہوا ہے اونوما استعمال ہوا ہے، اور یہ عام طور پہ کسی کے اختیار، کسی کے رتبے، کسی کے مرتبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ صرف یسوع نام کی بات نہیں کی جا رہی. یہاں پہ دراصل یہ بات کی جا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو انبیاء کرام پر، دوسرے انبیاء کرام پر زیادہ معتبر درجہ دیا گیا ہے. اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار دیگر انبیاء کرام سے زیادہ اسے عطا کیا گیا ہے. کس لیے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ شامل
نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کی فوقیت, اس کی فضیلت, اس کی مرتبت کے بڑے چرچے ہیں, بڑے واقعات ہیں. ان میں سے میں صرف ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہم مزید خداوند یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے اسے سمجھ سکیں. پرانے عہد نامے کے مطابق 3 طرح کے جو لوگ تھے انہیں مسیح کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ مسیح کہا. مسیح کہا کسے جاتا ہے؟ جسے مسح کیا جائے. ایسا ہی ہے. مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسح شدہ, جسے مسح کیا گیا ہو. مثال کے طور پہ جتنے بھی پرانے عہد میں بادشاہ تھے انہیں مسیح کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ مسیح کہا جاتا تھا, کیونکہ انہیں مسح کیا جاتا تھا. بادشاہ بننے کے لیے انہیں کیا کیا جاتا تھا؟ مسح کیا جاتا تھا. بادشاہوں کو مسیح کہا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبصورت بات, کاہن جو تھے ان کو مسح کیا جاتا تھا اور کاہنوں کو بھی مسیح کہا جاتا تھا. تیسرا ایک اور جو عہدہ ہے یہ انبیاء کرام کا ہے. نبیوں کو بھی جب نبوت عطا کی جاتی تھی تو ان کو بھی مسیح کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ 3 کیٹیگریز ہیں مسیحاؤں کی. نبی بھی مسیح کہلاتا تھا, بادشاہ بھی مسیح کہلاتا تھا اور کاہن بھی مسیح کہلاتا تھا. نئے عہد نامے میں خداوند یسوع کو بھی مسیح کہا گیا ہے. اب میں بیان کر رہا ہوں کہ جو مسیح کی شان اقدس ہے, جو مسیح کی مرتبت ہے, جو مسیح کا درجہ ہے, وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے پرانے عہد میں بھی مسیح ہیں, نئے عہد میں بھی مسیح ہیں. اگر وہ بھی مسیح ہیں, یسوع بھی مسیح ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کا کلام اس فرق کو واضح کرے گا اور خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرے گا کہ خداوند یسوع جو ہے وہ باقی مسیحاؤں کی طرح کا مسیح نہیں ہے. اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ جو ہے یہ عام مسیحاؤں سے بڑھ کر ہے. پرانے عہد میں یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے 200 سال قبل یہودیوں نے شریعت کا یعنی پرانے عہد نامے کا ترجمہ یونانی زبان میں کروا دیا, جسے سیپٹوجینٹ ترجمہ یا ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں. اور اس ترجمے کے مطابق ان لوگوں کے لیے جو مسیح کا لفظ استعمال کیا گیا تو ان کے لیے خرسطوس کہا گیا. کیا کہا گیا؟ خرسطوس, جو یونانی زبان کا لفظ ہے, خرسطوس مسیح کے لیے استعمال ہوا. لیکن نئے عہد نامے میں جب خرسطوس کا استعمال کیا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ جیسے انگلش زبان میں ایک ڈیفینٹ آرٹیکل دا استعمال کیا جاتا ہے, ایسے یونانی متن میں بھی ایک ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوتا ہے. اور یہ ڈیفینٹ آرٹیکل جب کسی بھی عام لفظ کے ساتھ بھی لگ جائے تو اسے خاص بنا دیتا ہے اور اسے اہم بنا دے, دوسروں سے منفرد کر دیتا ہے. یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے لیے جب یونانی متن میں خرسطوس استعمال کیا گیا تو اس کے لیے عام جو لفظ استعمال کیا جانے لگا بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں تو اس کے لیے ہو خرسطوس لکھا گیا. یعنی کہ یہ جو مسیح ہے یہ عام مسیحوں جیسا نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کا رتبہ, اس کا مرتبہ دوسرے مسیحوں سے زیادہ ہے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. اور کیسی حیرانی کی بات ہے اور زبردست خوبصورت بات ہے, مقدس مرکس رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 8ویں باب کی 29ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے جب پترس سے پوچھا کہ تو مجھے کیا کہتا ہے, تو مجھے کیا کہتا ہے, تو اس نے پتہ کیا کہا کہ تو کیا ہے, زندہ خدا کا بیٹا. تو وہاں پہ عام مسیح نہیں کہا گیا, وہاں پہ کہا گیا کہ تو ہو خرسطوس ہے, کہ تو ایسا مسیح ہے جیسا مسیح ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں
اس لیے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے اس جیسا کوئی اور نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا، اور خدا کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے اور یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جلندر کے مریض کا انتخاب کیا۔ میں نے پہلے بیان کیا ہے، مریض خود نہیں آیا ہے، اسے لایا گیا ہے۔ وہ خود نہیں آیا بلکہ اسے لایا گیا ہے، اور آگے جب آپ سنیں گے تو آپ واقعی سمجھ جائیں گے کہ وہ خود نہیں آیا، اسے لایا گیا ہے۔ یہاں جلندر کے مریض کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جلندر کا ویسے مطلب یہ ہے، کوئی جیسے بدن میں پانی بھر جاتا ہے کسی حصے میں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ بیماری ہونے کی علامت ضرور ہے کہ بدن کے کسی حصے میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اب سبت والے دن کے بارے میں ربیوں کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کا علاج سبت والے دن نہیں کیا جا سکتا۔ سبت والے دن کسی بیماری کا علاج، ہاں ایک بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ اگر کوئی قریب الموت ہو، بالکل مرنے کے قریب ہے، تو اس کا علاج۔ اب کیسے مریض کا انتخاب کیا ہے جو مرنے کے قریب نہیں ہے؟ یہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے کہ انہوں نے جلندر کے مریض کا انتخاب کیا ہے۔ کیسے مریض کا؟ کسی مرنے کے، جو مرنے کے قریب ہے، اگر اس کو یسوع مسیح کے سامنے لے آتے اور اس کو رکھ دیتے تو اس کا علاج وہ کر بھی دیتا، تو یسوع مسیح پہ کوئی الزام ہونا تھا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو شریعت کہتی ہے کہ جو قریب موت ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جلندر کے مریض کا انتخاب بھی سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے، تاکہ یسوع مسیح جب جلندر کے مریض کا علاج کریں تو ہم کہہ سکیں کہ یہ مریض تو قریب الموت نہیں تھا۔ کہ سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا اچھا کیا یسوع مسیح ان سے اجازت لے رہے تھے کہ میں ان سے اجازت لوں؟ نہیں، یسوع مسیح چاہ رہے تھے کہ وہ بولیں، لیکن اچھا یسوع مسیح نے پوچھا ہے کہ شفا دینا روا ہے یا نہیں؟ ہر یہودی کو پتا ہے، ہر فریسی کو پتا ہے کہ شفا دینا روا نہیں ہے، شفا نہیں دی جا سکتی، لیکن بولیں گے نہیں۔ کیوں نہیں بولے؟ پتہ کیوں نہیں بولے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح شفا دے دیں تاکہ بعد میں اسے پھنسا سکیں، تاکہ بعد میں اسے پکڑ۔ یہی تو ان کا پلان تھا، یہی تو مقصد ہے یسوع مسیح کو بلانے کا۔ اور اگر وہ پہلے کہہ دیں کہ نہیں 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 نہیں، تو پھر تو سارا ان کا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا، یا ان کی پلاننگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اس اعتبار سے وہ خاموش رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح یہ کیسے ریاکار لوگ ہیں، یہ فقی فریسی کیسے ریاکار۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے انہیں ریاکار کہہ کر بلایا ہے کہ تم کیا ہو؟ ریاکار ہو، اندر کچھ ہے اور باہر کچھ، تم ایسے ہو۔ اچھا، ریاکار کے لیے جو یونانی متن کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو سٹیج پر آ کے ڈرامہ کرتا ہے، ایسا شخص جو سٹیج پر آ کر کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرامے باز ہو، تم کیا کرتے ہو؟ سٹیج پر ڈرامہ کرنے والے شخص کی مانند ہو، اندر کچھ ہو اور باہر کیسے ریاکار ہیں۔ آپ اگر کوئی بندہ کام کرنے لگے تو اسے روکتے ہیں، یسوع مسیح کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کام کر لیں تاکہ بعد میں اسے پکڑ سکیں اور پھنسا سکیں۔ بہرحال خداوند یسوع مسیح نے تو اپنا کام کرنا ہے، انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاللیلویا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کس نیت سے کوئی آیا ہے، کس ارادے سے کوئی آیا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، 4 آیت کو میرے ساتھ دیکھیں۔ وہ چپ رہ گئے، اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی۔ کیسے شفا بخشی؟ اچھا، یسوع مسیح ویسے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جا تیری بیماری تیرے بدن سے جاتی رہی۔ کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے نہیں کیا، ایسے کیا، منہ سے بول دیا، کہہ دیا ہے، دور سے بھی کہہ دیا ہے، تو شفا کا کام۔ اچھا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہاتھ لگا کر اسے شفا دی ہے۔ عام
بھی شفا دی جا سکتی ہے. پہلے بھی وہ کہتے رہے زبان سے بھی, وربلی بھی وہ شفا دے سکتے ہیں, لیکن مقدس لوکا نے خاص اس بات پر, اس کا مطلب کوئی راز ہے, کوئی بھید ضرور ہے جو یہاں لکھا بھی گیا ہے کہ اسے کیسے شفا بخشی ہے, ہاتھ لگا کر اسے شفا بخشی. ہاتھ لگانے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اب سنیں اس کا مطلب سن کے بڑی زبردست ہمیں تقویت ملتی ہے اور بڑی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے بڑی مضبوطی سے کسی کو گلے لگا لینا, بڑی مضبوطی سے کسی کو بغل گیر ہو جانا, کسی کو ہگ کر لینا اور ٹائٹلی ہگ کرنا, ایسے جیسے کوئی بڑی دیر سے بچھڑا ہو اور بڑی دیر کے بعد ملا ہو تو اسے زور سے ملنا اور اپنے گلے لگا لینا. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ جو لکھا ہے, مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی, تو دراصل مقدس لوکا کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے ٹائٹلی ہگ کر کے ایسے زبردستی, ایسے بڑی مضبوطی کے ساتھ اسے اپنے گلے سے لگا کر اسے شفا بخشی. اب میں اس پہ میں دعا بھی کر رہا تھا اور کیسا زبردست خدا نے اس بات کو بیان کیا. مقدس پطرس رسول جب پانی پر جا رہے تھے اور چل رہے تھے تو پتہ ہے وہ ڈوبنے لگے. جب ڈوبنے لگے تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کیا, پکڑ لیا. خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کیا, اب یونانی زبان کا جو لفظ اس کو شفا دینے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی, وہی لفظ مقدس پطرس رسول کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایسے نہیں پکڑا تھا, بلکہ اسے ایسے زور سے ہگ کیا, ٹائٹلی اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا تاکہ وہ ڈوب نہ سکے, کیونکہ وہ کیا ہو رہا تھا, ڈوب رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جلندر کا مریض جو تھا وہ ڈوب رہا تھا اور خداوند یسوع مسیح نے اسے ٹائٹلی ہگ کر لیا, اپنے گلے سے لگا لیا تاکہ تو آئندہ سے ڈوب نہ سکے, تاکہ تو تباہ اور برباد نہ ہو سکے. خداوند یسوع مسیح کی باہیں ایسی ہیں جو ٹائٹلی ہمیں اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اور ایسے ہگ کر لیتا ہے کہ کبھی ہمیں اس سے جدا نہیں ہونے دیتا ہے, کبھی الگ نہیں ہونے دیتا. ایسی ٹائٹلی اس نے اس کو ہگ کیا کہ اس کے بدن کی ساری تکلیف اس کے بدن سے جاتی رہی ہے. ہاللیلویا. اس لیے مقدس لوکا نے بیان کیا ہے کہ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی ہے. ایک اور میں بات جس پہ غور کر رہا تھا, عام طور پہ میں نے بیان کیا ہے کہ فریسی جو ہیں ان کی دعوت میں کوئی بھی گنہگار شخص, ناپاک شخص نہیں آ سکتا. جو بیمار ہیں ان کے نزدیک وہ سب کیا ہیں, ناپاک ہے. ان کے نزدیک سب کیا ہیں, ناپاک ہے. اب یہودی, فقی, فریسی, صدوقی, شرع کے عالم یہ کبھی بھی کسی بھی مریض کو کسی بھی طرح کا مرض کیوں نہیں اسے نہیں چھوئیں گے. حیض کے مرض کی کوئی خاتون ہے اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے. قانون یہ ہے کہ وہ جس بستر پر بیٹھ جائے, جس سیٹ پر, جس جگہ پر بیٹھ جائے, وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. اسی طرح سے ان کا ایک اور قانون ہے کہ کوئی شخص کسی مردے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. مردے کو چھونے سے یہودی جو ہیں یہ ناپاک ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں, ناپاک ہو سکتے ہیں. ان کی پاکیزگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. کوڑ کے مریض کے لیے یہودیوں کا قانون یہ ہے, شریعت بھی بیان کرتی ہے کہ جو کوڑ کا مریض ہے اسے کوئی نہیں چھوئے گا. کوڑ کا مریض کبھی کسی کے پاس جا کر کسی کو ٹچ نہیں کرے گا تاکہ دوسرے لوگ اس کی وجہ سے ناپاک نہ ہو جائیں. اس کو چھونا تمام فریسیوں کے لیے اور دعوت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جو بڑے ہائی رینک کے لوگ ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو چھونے سے ناپاک ہو سکتے ہیں. آپ کی پاکیزگی کو خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن میری پاکیزگی ایسی نہیں ہے. میری پاکیزگی یہ ہے, میری پاکیزگی یہ ہے کہ اگر میں کسی کو چھو دوں
तो बजाय इसके कि उसकी नापाकी मुझे नापाक कर दे, मेरी पाकीज़गी इस काबिल है कि वो दूसरे शख्स की नापाकी को पाकीज़गी में तब्दील कर देती है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए उसे टाइटली हक किया था ताकि साबित कर सके कि मेरी पाकीज़गी इसकी नापाकी पर गालिब आई है और मेरी पाकीज़गी ने इसकी नापाकी को पाकीज़गी में तब्दील कर दिया है। हालेलुया। हैज की मर्ज के लिए भी इनका कानून यह था, हैज के मर्ज की खातून जो 12 बरस से इस मर्ज में मुब्तला थी, यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह की पाकीज़गी ने उसकी 12 साल की नापाकी को पाकीज़गी में तब्दील कर दिया। हालेलुया। नाइन शहर की बेवा के बेटे का जिक्र है कि वो जा रहे हैं और जनाजा रुकवाया, उसको छुआ है, उसको टच किया है, नापाक नहीं हुए। खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी ने उसके अंदर जान डाल दी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की पाकीज़गी दूसरों की नापाकी पर गालिब आती है, इसलिए यीशु मसीह ने उसको क्या किया था? हक किया था, उसे अपने गले से लगा लिया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान तीन मुर्दों को जिंदा किया। कितने मुर्दों को? 3 मुर्दों को जिंदा किया, जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें नए अहदनामे में मिलता है। यायर की बेटी को जिंदा किया, क्या कहा? बेटी उठ। क्या कहा? बेटी उठ। और नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, कहा बेटा उठ। अच्छा, तीसरे शख्स के लिए जब गए हैं तो उससे क्या कहा है? ए लाजर बाहर आ जा। उस वक्त नहीं कहा कि बेटा बाहर आ जा। पता है अगर यीशु मसीह ऐसा कह देते तो क्या हो जाता? कब्रिस्तान के सारे मुर्दे निकल कर बाहर आ जाते। कि यीशु मसीह ने कहा है कि बेटा बाहर आ जा, इसलिए यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर कहा है कि ए लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.